प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू है एक ईमानदार मोची का वाकया। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको नसीहत मिल सके। प्यारे दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। बाला मोची दरख्त के नीचे अपने छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करने में मसरूफ़ था। उसकी दुकान बगैर छत और दीवारों के एक टंड-मंड दरख्त के नीचे गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक साफ सुथरे मैदान में थी और उस दुकान का कुल असासा लकड़ी का एक संदूक था। जब बाला काम ख़त्म कर लेता था तो अपनी सारी चीज़ें उस संदूक में बंद करके उसकी कुंडी लगा दिया करता था और यूं दुकान बंद हो जाती थी। दोपहर का वक्त हो गया था और सर पर भी सूरज चमक रहा था, मगर बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसने ऊन की बनी हुई पुरानी साल को अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखा था। उसके बावजूद उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह गांव का वाहिद मोची था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत इसी से ही करवाते थे, इसलिए उसको खाली बैठने की ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम ही में लगा रहता था। बाला था तो गरीब आदमी, मगर उसमें लालच नाम को भी न था। उसे इल्म था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। बाला गांव के दूसरे लोगों की तरह ही अनपढ़ था, मगर उसको गांव वालों की गुर्बत का एहसास था, इसलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले रकम ही मिलती। गांव के कुछ लोग तो उस खिदमत के एवज़ उसे मुर्गी, अंडे, सब्जियां और गुड़ वगैरह भी दे जाते थे। एक दफ़ा उसने गांव के एक आदमी के 2 बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो उस आदमी ने उन जूतों के बदले उसे एक बकरी दे दी थी। उस बकरी की वजह से बाले और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ती थी। उसकी बीवी एक बहुत अच्छी और मेहनती औरत थी। वह जूतों में काम आने वाला चमड़ा रंगने में बाला की हाथ बटाती थी और उसके साथ साथ वह गांव के जमींदारों की खेतियों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। दोनों की इस जद्दोजहद के नतीजे में घर की गाड़ी चलती थी। उनकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं और गांव के कच्चे मदरसे में पढ़ने जाती थीं। दोनों मियाँ बीवी उनको किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला उनसे कहता था कि बस वह पढ़ती लिखती रहें। उसके बावजूद दोनों लड़कियां घर के मुख्तलिफ छोटे कामों में लगी रहती थीं, जिनकी वजह से बाला की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बाला के घर की एक मुद्दत से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 3 कमरे थे और उनकी छतें बोसीदा हो गई थीं। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सोच सोच कर परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गईं तो क्या होगा। उसने पैसा जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि बारिशों के होने से पहले ही घर की छतों की मरम्मत करवा ले, मगर अभी उसके पास बहुत थोड़े पैसे ही जमा हुए थे। वह इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अज़ाफ़ी रकम हासिल हो जाए जो छतों की मरम्मत में काम आए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी बीवी उसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ टीन का एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। बाला बीवी को खाने को और आग के डब्बे को देखकर खुश हो गया। बोला, बाली खुश रह, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? बाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। खुश होकर बड़े प्यार से बोली, बाले, जैसे सर्दी यहाँ है वैसे सर्दी घर पर भी है। मैंने सोचा कि तू सर्दी में काम कर रहा होगा, इसलिए मैं डब्बे में आग जला कर लाई हूँ। ये कहकर उसकी बीवी ने खाना खोल कर उसके सामने रख दिया और बोली, बाले तू खाना खा, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ मदरसे से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना होगा। बाले ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली ये सुनकर कि तू मेरी खातिर बहुत तकलीफ़ें उठाती है, मुझे तो उसका अफसोस होता है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूँगा
اور ان سے تیرے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بنواؤں گا۔ اس کی بیوی بولی، تو ہمارے ہی لیے تو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکھ میں ہوں، ہماری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، مجھے نہ بالیاں چاہیے اور نہ ہی کڑے، اب تو اوڑھنے پہننے کی باری ہماری بچیوں کی ہے۔ بالا سر ہلا کر جگ کے پانی سے ہاتھ دھونے لگا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بیوی اٹھ کر گھر چلی گئی۔ بالا جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو ایک دور سے بہادر آتا دکھائی دیا۔ وہ بالا کے قریب ہی ایک گھر میں رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالے کے لکڑی کی صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ بالے نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھ دیا اور بولا، بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر نے دھیرے سے کہا، پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے جوتے مرمت کرانے کے لیے لایا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا۔ بالے نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی بدنما اور خستہ تھے۔ بالا نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا جس میں بہادر مرمت کرانے کے لیے جو جوتے لایا تھا۔ یہ جوتے بھی نہایت خستہ حالت میں تھے۔ اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پھٹا نہیں تھا۔ اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلے پھٹے ہوئے تھے۔ بالے کے تجربہ کار انگلیوں نے جوتوں کے چمڑوں کو چھو کر اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے تھے جو نہایت نرم مضبوط اور ہلکی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بالے نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اسے کچھ زیادہ ہی وزنی لگے۔ اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتوں میں بالے کا انہماک دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا اس کی مرمت سے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ بڑی لجاجت سے بولا، بالے بھائی جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو میں نے گھر میں پڑے پرانے سامان سے نکالا ہے۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے پہن پہن کر اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے پھٹے پرانے جوتے لے کر تمہارے پاس نہیں آتا، بس یہ سمجھ لو عزت کا معاملہ ہے۔ بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جوتے ہرن کے کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تمہارے دادا تو کافی پیسے والے ہوں گے۔ بہادر نے بڑے فخر سے کہا، وہ بہت بڑے زمیندار تھے، اس گاؤں کے بہت سی زمینیں انہی کی ملکیت تھیں، ان کے مرنے کے بعد میرے باپ نے ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں پر اڑا دیے تھے، اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالا نے اس کی تسلی کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو، ان جوتوں کو تو میں ایسا کر دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں جھکا کر کہا، اور بالے بھائی ایک بات اور ہے، ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا، ابھی تو لڑکے والوں کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ وہ بھٹا جہاں میں کام کرتا ہوں، اب میں اس مالک کے پاس جاؤں گا، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں۔ بالے نے کہا، دیکھو بہادر بھائی، جیسے تمہاری بیٹی ویسے میری بیٹی، تم فکر مت کرو، بھٹے کا مالک بھلے تمہیں ادھار دے یا نہ دے، میرے پاس چلے آنا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے، بارش میں چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، ان کی مرمت کے لیے میں رقم جمع کر رہا ہوں، مرمت تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ان پیسوں کو تم بس اپنا ہی سمجھو، تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا۔ بالے کی ہمدردی اور محبت بھری باتیں سن کر بہادر کا دل بھی بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ چونکہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا
اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل ہی مرمت کے قابل نہ تھے، وہ نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم بھی ہو گئے تھے۔ بالے نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سی تاثرات تھی اور دبے دبے جوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ آئی تو بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے اس کو کچھ کہنے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کے چھوٹے چھوٹے اینٹیں چمک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں، تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئی تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی۔ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالی کو تو بالا یہ پہلے باتیں بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکنڈوں سے بنے موڈے پر رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے،
تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ ان کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بنوا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں، پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے اسکول میں داخل کرا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنس پڑا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں، شہر کے اسکول میں بھی پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا۔ اس کی بات سن کر بالی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا، بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا، وہ مسکرائی اور تیز چلنے لگی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔